दोस्तों कहा जाता है कि जो कुछ सुनो उस पर यकीन ना करो और जो कुछ देखो उस पर भी यकीन ना करो, क्योंकि समटाइम सुना और देखा हुआ भी अक्सर गलत हो जाता है और इस चक्कर में हम लोग कुछ गलत फहमियां दिल में पाल लेते हैं और समटाइम हम अपनी या किसी दूसरे की जिंदगी भी अजीरन करके रख देते हैं। दोस्तों ये जो स्टोरी मुझे भेजी ये अली ने भेजी, जो सरगोदा से ताल्लुक रखता है, और उसने मुझे बताया कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और मेरी 3 बहनें हैं। अली ने बताया कि मैं एक वेल एजुकेटेड बंदा हूँ और मैंने मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश में। वो कहता कि जब मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की तो मुझे एक बहुत अच्छी जगह पे एक प्राइवेट कंपनी में एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई जिसकी एक अच्छी सैलरी थी। तो मेरे जो माँ बाप हैं उनकी जो पेंशन थी, यानी वो भी किसी गवर्नमेंट के इदारे में जॉब करते थे और उन दोनों की पेंशन लगी हुई थी, मतलब रिटायर हो चुके थे दोनों। तो हमारा घर जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, मतलब खर्चे अच्छे तरीके से हो रहे थे। अली कहता कि मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और मेरी बहनें भी काफी छोटी थीं। तो एक दिन इतवार का दिन था, मेरी छुट्टी थी, तो इतवार वाले दिन नॉर्मली मैं सिंपल कपड़ों में रहता था, मतलब जैसे ट्राउजर और टी शर्ट में, या समटाइम कोई शलवार कमीज पहन ली। तो अम्मी ने मुझे कहा कि आज जरा कपड़े बेहतर पहनना। अली कहता मुझे समझ नहीं आई कि अम्मी ने ऐसा क्यों कहा। बहरहाल वो कहता कि मैंने अम्मी से बस इतना पूछा कि ऐसा क्या खास है, तो अम्मी ने बस इतना कहा कि शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं। जब शाम को मेहमान आए तो मुझे तब अंदाजा हुआ कि ये मेरा रिश्ता देखने आए हैं और उनके साथ वो लड़की भी आई जिससे मेरा रिश्ता तय होना था। उसका नाम अलीना था और बहुत ही खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी। अली कहता जब मैंने उस लड़की को देखा, वो मेरे सामने बैठी हुई थी, तो पहली नजर में तो मुझे वो बहुत ही अच्छी लगी और फिर मैंने सोचा कि चलो इससे बातचीत होगी तो मजीद आइडिया हो जाएगा। अली कहता हमारे घर वालों ने हमें अकेले बाहर भेजा कि आप लोग आपस में कुछ बातचीत कर लो, क्योंकि मैंने पहली बार अलीना को देखा था और ये एक गैर खानदान से रिश्ता आया था। और अलीना के जो वालिद साहब थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत अमीर बंदे थे। बहरहाल वो कहता कि हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट मिले एक दूसरे से बात करने के। वो कहता कि जब मैंने उससे बात की तो वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और मेरी किसी बात पे जब वो थोड़ा सा हंसी तो ऐसे लगा जैसे मोती बिखर गए हो। मुझे उसकी हंसी बड़ी पसंद आई और स्माइल भी बड़ी प्यारी देती थी वो। तो कहता कि मुझे तो वो पहली नज़र में बहुत पसंद आ गई, ऊपर से पढ़ी लिखी भी थी, मैं भी पढ़ा लिखा था, तो हमारी जो है ना मेंटेलिटी काफ़ी मिलती थी, हमारी केमिस्ट्री बहुत मिलती थी। तो जब वो लोग चले गए तो मैंने अपने अम्मी अबू से बोला कि मुझे तो अलीना काफ़ी पसंद आई है। वो कहता कि उन्होंने पैगाम भिजवा दिया लड़की वालों को कि ठीक है हमें लड़की पसंद है, और अलीना ने भी कहा कि हाँ मुझे लड़का पसंद है। उसके बाद वो कहता कि हमारी फ़ोन पे बात होने लगी, मैसेजिंग होने लगी और अक्सर घंटों हमारी बात होती थी और ऐसा लग रहा था जैसे लव एट फर्स्ट साइट है। यानी एक होता है ना जैसे यारी दोस्ती होती है, आपका कोई दोस्त हो तो आपकी उससे इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि आप उसके लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हो। वो कहता है ऐसी अलीना तो मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी, मेरी कोई उससे रिश्तेदारी भी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अलीना के लिए जान भी दे सकता हूँ। अलीना भी मेरे साथ ऐसे ही थी। दोस्तों अली कहता कि अक्सर वो लोग हमारे घर आते, हम उनके घर चले जाते, और क्योंकि वो बहुत अमीर लोग थे और बड़े ब्रॉड माइंडेड भी थे, तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं कभी अलीना को अपने साथ खाना खिलाने ले जाता था, कभी शॉपिंग करवाने ले जाता था, तो वो लोग इस चीज पे इतराज नहीं करते थे। अली कहता है मुझे क्योंकि आदत हुई थी डेली अलीना से बात करने की, तो एक दिन उसका मुझे कोई राब्ता नहीं आया। मैं उससे फोन करता रहा, उसने फोन नहीं उठाया और फिर मुझे पता चला कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया। मुझे समझ ना आई, ऐसे कुछ दिन गुजरे, मैं डिप्रेशन में चला गया। मैंने कहा आखिर वजह क्या है। वो कहता मैं अलीना के घर गया और मैंने देखा पता करूं कि आखिर वजह क्या है। तो जब मैंने घर की बेल बजाई तो उसके वालिद साहब बाहर आए और मुझे कहते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो मैंने कहा जी मेरी तो मंगेतर है, तो मैं तो यहाँ पे आऊंगा और मैं तो अक्सर आता हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि वो अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती, हम ये रिश्ता खत्म कर रहे हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी मेरे माँ बाप को भी पता नहीं है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, तो इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया है। खैर अली कहता मैं घर आया और आके अपने माँ बाप को बताया तो वो भी बड़ा हैरान हुए कि इन्होंने हमसे भी राब्ता करने की जहमत गवारा नहीं की। रिश्ता चलो खत्म अगर इन्होंने कर ही दिया था तो हमें बताते तो सही। अली कहता मेरे वालिद ने उसके वालिद को फोन किया और उनसे सारी बात पूछी, तो उन्होंने कहा बस हम अब ये रिश्ता नहीं कर सकते, आप अंगूठियां जो है वो वापस कर लें जो एंगेजमेंट पे एक दूसरे को पहनाते हैं। खैर वो एक्सचेंज हो गई। अली कहता कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया,
کچھ دن میں جاب پہ بھی نہیں گیا, جاب سے فون آنے لگ گئے, تو میں نے ان کو بہانہ کیا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے. طبیعت تو وہ کہتا ہے میری ویسے ہی ٹھیک نہیں تھی, صرف اس وجہ سے. تو علی کہتا کہ اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں نا خودکشی کر لوں, لیکن پھر کہتا میں نے سوچا کہ میری 3 بہنیں بھی ہیں, میرے ماں باپ بھی ہیں, میرے پیچھے تو رونے والے ہیں. تو وہ کہتا کہ میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا, اور میں نے یہ سوچا کہ اگر علینا نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے تو پھر اس کی سزا علینا کو ملنی چاہیے, مجھے کیوں ملے سزا. خیر علی کہتا میں بیک ٹو دا لائف آیا, ڈپریشن سے باہر نکلا, اور دوبارہ سے میں جاب پہ جانے لگا, اور میں نے اس چیز کو بھلانے کی کوشش کی کہ علینا کبھی میری زندگی میں آئی بھی تھی. علی کہتا اس طرح سے تقریباً 1 سال گزر گیا. 1 سال گزرنے کے بعد ہمارے ہی برادری کی ایک لڑکی جو تھی وہ میرے ماں باپ کو پسند آ گئی. وہ میری دور پار کی کزن تھی اور اس کا نام زینب تھا, اور سب اس کو ڈاکٹر زینب کہتے تھے کیونکہ وہ اصل میں ڈاکٹر تھی, مطلب اسپیشلسٹ تھی کوئی گائنی وغیرہ کی. تو جب میرے ماں باپ نے مجھے اس کے بارے میں بتایا, دیکھا تو میں نے اس کو ہوا تھا, کافی خوبصورت بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی. تو میں نے ہاں کر دی. میں نے کہا اگر علینا نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے بدلے میں اب اس کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھوں گا, وہ کبھی اگر میرے پاس آ بھی گئی نا تو میں اس سے منہ پھیر لوں گا. تو علی کہتا کہ ہماری بات چلی, منگنی ہوئی, اور منگنی کے بعد ہماری شادی ہو گئی. شادی کے تقریباً 2 سال کے بعد اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا, اور اس کے 2 سال کے بعد ایک اور بیٹا دے دیا. تو تقریباً 4 سال بعد ہمارے 2 بیٹے تھے, اور ہماری زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی. زینب ایک ہاسپٹل میں جاب بھی کرتی تھی اور اس کا پرائیویٹ کلینک بھی تھا, تو اس حساب سے وہ بھی ایک اچھی ارننگ کر رہی تھی اور میں بھی اچھی ارننگ کر رہا تھا. تو ہماری جو شادی شدہ لائف تھی بڑی زبردست تھی, جس کو کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیل لائف ہونا. اور جو میرے ماں باپ تھے وہ بھی کچھ اس قسم کے وہ ٹپیکل ساس سسر نہیں تھے جو اپنی بچوں کی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں اور ساس جو ہے بہت ظالم ہوتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میری ماں نے زینب کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھا اور اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھا تھا, اور زینب بھی اس سے بہت خوش تھی. دوستو علی کہتا کہ ایک رات میں اپنے بیڈ پر لیٹا تھا, تو زینب سو چکی تھی کیونکہ وہ کافی جاب سے تھک کر آئی تھی اور وہ سو چکی تھی. تو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اچانک گھر کی بیل بجی. وہ کہتا میں باہر گیا, اور جب میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو باہر علینا کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ علینا یہاں کیسے آ گئی اور کیا کرنے آئی. اچھا میں آپ کو یہاں یہ بات بتا دوں کہ یہ بات 4 سال بعد کی نہیں تھی, یہ 7 سال بعد کی بات ہے جب علینا آئی اور اس نے گھر کی بیل دی. وہ کہتا کہ جب میں نے علینا کو دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو. تو علینا نے آگے سے کہا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے غصے میں کہا کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, دفع ہو جاؤ یہاں سے. اس نے کہا کہ پلیز میری ایک بار میری بات سن لو, تو اس کے بعد تم جیسے کہو گے میں ویسے کر لوں گی. وہ کہتا کہ ادھر مجھے اپنی بیوی کا ڈر تھا کہ میری بیوی کہیں نہ جاگ جائے یا اس کو نہ پتہ چل جائے. تو کہتا میں نے اس کو ساتھ لیا اور باہر ٹیرس میں آ گیا, اور ٹیرس میں ہم دونوں بیٹھ گئے. وہ کہتا علینا بالکل خاموش تھی, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تم یہاں پہ اتنی رات کو کیوں آئی ہو اور کیا وجہ ہے. وہ کہتا علینا نے میرے سامنے ایک پکچر رکھی جو ہماری منگنی کی تھی. کہتا مجھے وہ دیکھ کے بہت غصہ آیا اور میں نے وہ پکچر اٹھا کے پھینکی اور وہ زمین پر جا گری. علینا نے بھی نہیں اسے اٹھایا, وہ زمین پر پڑی ہوئی تھی. اور پھر وہ کہتی کہ اس نے اپنے بیگ میں سے کچھ ڈاکومنٹس نکالے اور وہ میرے سامنے رکھے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو علینا نے آگے سے کہا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. تو میں نے جب وہ ڈاکومنٹس نکال کے دیکھے, ان کو کھولا, تو وہ علینا کے ڈائیورس کے پیپرز تھے. تو یہ دیکھ کے مجھے بڑا شوق لگا. میں نے کہا تمہیں ڈائیورس ہو گئی. اس نے کہا ہاں مجھے ڈائیورس ہو گئی, اور نہ صرف ڈائیورس ہوئی بلکہ جس طرح سے ہوئی میں تمہیں صرف وہ بتانے آئی ہوں, اور میں تم سے شادی کیوں نہیں کر سکی میں یہ بھی بتانے آئی ہوں. اصل تو میں یہ بتانے آئی ہوں کہ میں تم سے شادی کیوں نہیں کر سکی. علی کہتا کہ بلال بھائی میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا اچھا بتاؤ کہ تم نے میرا نمبر کیوں بلاک کر دیا, تم نے مجھ سے ملنا کیوں چھوڑ دیا تھا. تو کہتا کہ وہ پہلے تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی, اور پھر میں نے اس کو تھوڑا دلاسا دیا. تو اس نے مجھے یہ بتایا کہ کیونکہ میرا باپ بہت بڑا بزنس مین تھا تو اس کو بزنس میں بہت زیادہ لاس ہوا, اور ان کا یہ ایک پارٹنر تھا جس نے میرے باپ کے ساتھ یہ ڈیل کی کہ اگر تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرا دیتے ہو تو میں بزنس میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا. تو وہ کہتی کہ میرا باپ مان گیا, اور میرے باپ نے ایک طرح سے میرا سودا کر دیا. دوستو علینا کہتی کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو میں نے ان کو سیدھا کہا کہ میں تو علی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی.
تو وہ کہتی میرے باپ نے مجھے بڑا مارا پیٹا بھی، میں جب تمہارا نام لینے کی کوشش کرتی وہ مجھے مارتا پیٹتا، مجھے گالیاں دیتا، وہ جیسے سائیکو ہو گیا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ وہ کہتی میں نے تقریباً 40 بار تمہیں کال کرنے کی کوشش کی اور اس بندے نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور اسی نے تمہارا نمبر بھی بلاک کر دیا، اور جس دن تم آئے تھے اس دن بھی میں اندر تھی اور میں رو رہی تھی جب میرے باپ نے تم سے بہت بدتمیزی بھی کی اور تمہیں نکال دیا۔ دوستو علینا کہتی کہ کچھ ہی عرصے بعد میری شادی ہو گئی۔ میرا جو ہسبینڈ تھا وہ بہت ہی عیاش قسم کا بندہ تھا، نشہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا، کیونکہ پیسہ بہت تھا اور اس نے باہر بہت ساری لڑکیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتی کہ شروع کے کچھ دن اچھے گزرے، اور جب میں نے ایک دن اس کے موبائل میں لڑکیوں کی تصویریں دیکھی اور میسیجز دیکھے تو میں نے اس سے جب بات کی تو اس نے آگے سے مجھے شٹ اپ کال دی۔ اس نے کہا کہ تمہارا کوئی کام نہیں بنتا کہ تم میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کرو۔ تو جب میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور میرا حق بنتا ہے، وہ کہتی کہ مجھے اس نے بھی بہت مارا، کہتی مجھے قسمت نے مارا، مجھے میرے باپ نے مارا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے میرے ہسبینڈ نے بھی مارا، اور جب بھی وہ مجھے مارتا تھا مجھے ہمیشہ تم یاد آتے تھے۔ وہ کہتی کہ میں نے اتنی ٹینشن لی کہ اس ٹینشن میں بیمار ہو گئی۔ علی کہتا کہ اس کے بعد علینا نے ایک اور فائل نکالی۔ وہ کہتا جب میں نے وہ فائل پڑھی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس فائل میں علینا کی بیماری کا ذکر تھا اور وہ بیماری کینسر تھی۔ وہ کہتا کہ میں نے وہ فائل دیکھ کے علینا کی طرف دیکھا تو علینا نے کہا کہ ہاں یہ میری لاسٹ سٹیج ہے کینسر کی اور میں بہت جلد اس دنیا سے چلی جاؤں گی، تو میں یہاں صرف اس لیے آئی تھی کہ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں اور تم مجھے کبھی بھی برے الفاظ میں نہ یاد کرو جب تک میں زندہ ہوں اور جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ دوستو علی کہتا کہ اتنے میں زینب آ گئی ٹیرس پہ، اور زینب نے جب یہ سارا سین دیکھا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو علینا نے اس کو بتایا کہ میں اس کی سابقہ منگیتر ہوں۔ تو اچانک زینب کی نظر زمین پر پڑی اس تصویر پہ پڑ گئی۔ زینب نے اس کو دیکھا اور مجھے ایسا لگا کہ اب زینب زور زور سے چیخے گی، زینب مجھ سے لڑے گی، کیونکہ وہ ایک بہت ہی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ تو زینب نے جب اس کی فائل دیکھی تو زینب کو بھی شوق لگا اور زینب نے کہا یہ تو لاسٹ سٹیج ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ بالکل لاسٹ سٹیج ہے، اور میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، کوئی جھوٹ نہیں بول رہی، میں صرف ایک سچ بتانے آئی تھی اور وہ میں نے بتا دیا ہے، اور میری زندگی کے جتنے بھی دن ہیں اب وہ میں سکون سے جینا چاہتی ہوں۔ دوستو علی کہتا کہ زینب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اندر اپنے ڈرائنگ روم میں لے گئی اور وہاں پہ اس کو چائے وغیرہ پلائی، اس کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد اس سے پوری سٹوری پھر سے زینب نے سنی کہ اس پہ کس طرح کے ظلم ہوتے رہے، کس طرح سے باپ نے ظلم کیا، کس طرح سے اس کے ہسبینڈ نے ظلم کیا، اور یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ ایک پیسے کی وجہ سے۔ حالانکہ علی بھی کم نہیں کما رہا تھا، لیکن علی سے بہت زیادہ اس کا باپ کما رہا تھا اور اس سے بھی کہیں زیادہ اس کے پارٹنر کے پاس پیسہ تھا۔ تو یہ ساری گیم پیسے کی ہو رہی تھی، جس وجہ سے یہ زندگی برباد کر دی گئی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا نا کہ جو دیکھو اس پہ یقین نہ کرو، جو سنو اس پہ بھی یقین نہ کرو۔ خیر علی کہتا کہ وہ کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھی اور اس کے بعد ہم نے اس کو رخصت کر دیا، اور اس کے رخصت ہونے کے تقریباً 3 مہینے کے بعد اس کی بہن کی کال آئی اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ علینا کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ دوستو علی کہتا ہے جب یہ خبر مجھے ملی تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کیونکہ یہ خبر میرے اوپر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی اور میں ایک بار پھر سے ڈپریشن میں چلا گیا۔ لیکن علی کہتا کہ آفرین ہے میری بیوی پہ کہ میرے ڈپریشن میں جانے کے باوجود بھی وہ اتنی سکون سے رہی۔ حالانکہ اس کو پتا تھا کہ یہ ایک غیر لڑکی کے لیے ڈپریشن میں چلا گیا، لیکن اس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس کی موت کی وجہ سے گیا ہے۔ علی کہتا کہ اس ٹائم میری بیوی نے مجھے بہت سہارا دیا اور واپس زندگی میں لانے والی بھی میری بیوی تھی۔ تو دوستو اچھی بیوی بھی آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ تو دوستو یہ تھی علی، زینب اور علینا کی سٹوری۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو پھر سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو پیسے کے لالچ میں اپنی یا کسی کی زندگی برباد نہ کریں، دوسرا سنی سنائی باتوں پر کبھی یقین نہ کریں۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔